إلى محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أحلو. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, welcome to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu Islam. Welcome to the holy city of Karbala, and welcome to another episode, a very special and unique series of programs, Salam Ya Hussain alayhi salatu Islam. Today is 27th of Jamadi Thani, and depending upon a moon sighting, it could be after 2 days will be the first of Rajab al-Murajjab. We are in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu Islam. Let's begin today's program with Dua Salamati Imam Zamana Ajjalallahu Farajahum Sharif. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma kulli waliyika al-Hujjat ibn al-Hasan صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Dear viewers, let's make a niyyah that we are going to recite a short ziyarah of Imam Hussain alayhi salatu Islam on behalf of ourselves, our families, our friends, our neighbors, kul mu'minin wal mu'minat, kul muslimin wal muslimat, kul marhumin wal marhumat, qurbatan ila Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal farajahum al-sharif. Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Assalamu alayka ya ibn Rasulillah. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم وأجركم من الله. May Allah accept our efforts and give to all of us the best reward with the right of Imam Hussain alayhi salatu Islam. Dear viewers, today is Friday, and Friday is a day in which inshallah Allah subhanahu wa ta'ala is going to give the permission to our 12th Imam, Imam Mahdi Ajjalallahu Farajahum Sharif, for reappearance. So it's highly recommended to recite Dua Nudba for our 12th Imam, Imam Mahdi Ajjalallahu Farajahum Sharif in order to remind us and in order to give our allegiance to our Imam of the time. And we should also try our best to understand who is our Imam, what are our responsibilities towards him, what we have to do, what are our duties, because we are the one that who is waiting for his reappearance. We call upon Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ajjal li waliyika al-faraj. It's not only that we have to call upon Allah subhanahu wa ta'ala to give the permission to our 12th Imam, Imam Mahdi Ajjalallahu Farajahum Sharif, for the reappearance, but also there are some duties and responsibilities that we have to fulfill ourselves in order to become a true one who is waiting for the reappearance of our 12th Imam, Imam Mahdi Ajjalallahu Farajahum Sharif. Because what happens is, if we are practically not ready, if mentally we are not ready,
if ideologically we are not ready, and we are calling upon Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ajjal li waliyika al-faraj, that means that we are not true in our supplications. That means then when we are calling upon our Imam Zaman Ajjalallahu Farajahu Sharif, it's not really coming from bottom of our heart. It is just laqlaqay al-fubani, and it's just on our tongues. Allahumma ajjal li waliyika al-faraj. That's it. We don't understand what are the duties, what are the responsibilities, what will happen, and what are the signs and the qualities of the companions of our 12th Imam Mahdi Ajjalallahu Farajahu Sharif. That means that we should try our best to, have those qualities. That means that we have to understand what are the circumstances right now and what will be the circumstances at the time when our 12th Imam Mahdi Ajjalallahu Farajahu Sharif will reappear. What I see is right now, I don't want to go into that details, but unfortunately, like for example, we do call and we do say, Labbaika Ya Hussein. We are the one that we commemorate the tragedy of the sacrifice of Abi Abdullah al-Hussein alayhi salatu Islam. We do, commemorate the tragedy of the Shahada of Abi Abdullah al-Hussein alayhi salatu Islam. We try our best to read about the history of Karbala, and it's right now 1,400 years plus. Just imagine that how many times from our childhood we have read, we have heard. But till today, I can say that majority of the people, they don't understand the ideology of Karbala, ideology of the sacrifice of Abi Abdullah al-Hussein. Still people are stuck that, can we call someone Yazid or not? Who can be Yazid? Still people, they are stuck that, how come you're talking about he is the Hussein of the time? Like for example, he is Husseini, like he has a Imam Hussein Islam characteristics. Till today people are discussing about that. And they're saying, don't use, these kind of slogans for certain kind of, purpose. Till today, what does it mean? That means that we have not understood the ideology of Karbala. That means that we do love Abi Abdullah al-Hussein alayhi Islam, Hussein ibn Ali alayhi Islam, but we are not following the ideology of Abi Abdullah al-Hussein alayhi Islam. Otherwise, today it should not be that hard to implement upon those they have the characteristics and the conduct of Yazid ibn Muawiyah ibn Abi Sufyan, call them Yazid or Yazidi. Likewise, our 12th Imam Mahdi Ajjalallahu Farajahu Sharif. We have to study, we have to read, we have to understand, we have to make sure that we are mentally prepared for his reappearance. We have to make sure that ideologically we are ready. We have to make sure that we will be able to find out what is right and what is wrong. So when our 12th Imam, he comes and he calls upon us, right away we will be able to say, Labbaika Ya Imam. Not like I will be stuck that, who is right, who is wrong, is this my duty or not? What should I do? What should I save? My respect, my dignity, my credibility, my credit, my wealth, my popularity, and so many other things. If still I'm stuck into these things, then I'm caring about, how come I can stand against the oppression, and how come I can even support the oppressors, and how come, if I will support the oppressed one, and if I will go against the oppression, then at the end of the day, my everything will be on risk, my dignity will be on the risk, my credibility will be on the risk. Because, when you are standing against the oppressors and you are trying to conflict with the oppressor, those they are doing the oppression, then what will happen? They will use all their power against you. They will propagate against you. They will, do the character assassination for you. And they will try to destroy each and everything that you have. And then when we see that people will say, you know what, it's too much, I can't take it, I can't do it, I have to protect this and that. That reminds me what happened at Karbala, in the incident of Karbala, in the tragedy of Karbala. Same thing. What happened, when Abdullah ibn Hurra Jofi,
When Imam Hussain ﷺ asked him to come and help me, what did he say? He said, here's the sword, here's the horse, but I can't help you because I'm scared that Ibn Ziyad, he is going to destroy each and everything that I have. He said, I have a big family, I have so much assets I have made, and all of my assets are in Kufa. And once Ubaidullah ibn Ziyad, he will understand that I have announced to support you, then he's going to destroy each and everything that I have. And I'm not ready for die. He said, I'm not ready to die. So exactly that kind of situation, if you see today that I am scared that if I say something, if I support those people, they are oppressed one, and if I go against the oppression, then of course my stakes will be on risk, and I'm scared and I'm not coming out. And even if I'm stuck upon that what is right and what is wrong, and I am not able to judge, I am so weak that I will say, I don't know who is right, who is wrong. That means I'm not ready. I'm just ready by saying, but not mentally, but not by heart, but not ideologically. That means I have not understood the spirit of the ideology of Abi Abdullah al-Islam, which means I have not understood the spirit of the conduct of Lady Fatima to Zahra Salamullah. What is the ideology of Fatimi? Lady Fatima to Zahra Salamullah, he stood against oppression. He went out of her way, and she went out to unveil, from the faces of oppressor one, what they have done. She has took veil out from their faces, and she showed to us that look, they are the one that they have done this to me, and I'm not afraid. I have to come and I have to claim my right. I have to come and condemn them. I have to come and tell the word and expose them. That's what she did. But do we have that courage today? Or no, because of this and because of that. So dear viewers, Friday is a day who reminds us that we have to check ourselves. We have to sit and think about our conduct and our characteristics and our ideology and our belief. And then we have to see that are we really ready to welcome the 12th Imam of our time? I mean, the Imam of our time, the 12th Imam. Are we really ready that if our 12th Imam will get the permission from Allah subhanahu wa ta'ala today for the reappearance, and he comes and he calls upon us, come to help me, will I be able to go right away to help him? Will I be able to say, Labbaika ya Imam? Or no, I will be stuck and I will be still thinking and searching and looking what he is saying, what she is saying, what they are saying, what my friends are saying, what my family is saying, what the environment is, and what is good for me and not good for me. Anyway, may Allah give us tawfiq that we'll be able to understand our duties and responsibilities, and we'll be able to judge that what is right and what is wrong, who is oppressed and who is oppressor, and we'll be able to stand against oppression. كونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. We'll be able to, inshallah, implement that formula upon our characteristics and conducts. Let's take a short break and we'll be back shortly, and then of course we are going to open our phone lines and we'll provide the opportunity to all of you that you can call and you can present your salam and you can call upon Allah subhanahu wa ta'ala with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Stay tuned, we'll be back shortly. Only 2 minutes break. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum sharif. Salam ya Hussain alayhi salatu wasalam. يا ليتنا كنا معك حسين، يا ليتنا يا ليتنا كنا معك حسين، يا ليتنا يا كنا معك حسين، يا ليتنا نحكيها بس منو اللي يعرف قدرها الكلمة خل يقلي أولها ياهو المستعد يصلي عليه وبالسهام يطيح عليه وبالسهام هالكلمة دون
معرفة صاحبها ريشة بعاصفة وعند الوفا كلام ياهو اللي نفسه موطنة ويبادل بيوت الهنا بخيام ويبادل بيوت الهنا بخيام. هاي فكر بيها من تحجيها يا ليتنا وين ياهو اللي يطلع بعياله للصحراء الجتالة ويرضى يعطشون أطفاله لعيون حسين. قولها لعيون هاي تتحمل هاي ما عندك ماي وابنك عطشان هم تقبل تنطي وليدك للخيل وقلبه يريدك وتنزل وتلم بإيدك من التربان من التربان. يا ليتنا يا ليتنا كنا معك حسين يا ليتنا يا ليتنا يا ليتنا حسين حبيبي يا ليتنا يا كنا معك يا ليتنا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف. Dear viewers, welcome back to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome back to the holy city of Karbala and welcome back to the remaining program of Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. Today is 27th of Rabiul Sani. We are in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam, and today is Friday, and Friday is associated with our 12th Imam, Imam Mahdi Ajjalallahu Farajahum al-Sharif, because inshallah one Friday will come when Allah subhanahu wa ta'ala is going to give the permission to our 12th Imam for his reappearance, and that's what we all are waiting for. مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، ناظرین و ناظرات، آج 27 جمادی الثانی ہے اور ہم حرم امام حسین علیہ السلام سے روز جمعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جمعہ کا دن امام زمانہ عجل اللہ فرجہم الشریف کے ساتھ منسوب ہے، اس لیے کہ جمعے ہی کے دن اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے 12ویں امام زمانہ عجل اللہ فرجہم الشریف کو اذن ظہور دیا جائے گا، جس کے لیے وہ خود بھی انتظار کر رہے ہیں. بائی دا وے، میں نے کل بھی یہ بات عرض کی تھی کہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ یا امام زمانہ جلد ظہور فرمائیے. ہم امام زمانہ سے یہ التجا کرتے ہیں، بہرحال کہ ہمیں اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمارے 12ویں امام زمانہ عجل اللہ فرجہم الشریف کا جلد ظہور فرما، اذن ظہور عنایت فرما. کیوں؟ اس لیے کہ خود امام زمانہ نے مومنین سے خواہش کیا ہے کہ اے مومنین میرے جلد ظہور کے لیے دعا کرو. خود امام زمانہ دعا کر رہے ہیں، خود امام زمانہ منتظر ہیں، یعنی وہ خود اس انتظار میں ہیں کہ پروردگار کب ان کو اذن ظہور عطا فرماتا ہے تاکہ وہ اس زمانے کے اندر، اس دور کے اندر، اس دنیا کے اندر ظہور فرماتے ہیں. اس وقت پردہ غیبت میں موجود ہیں، اور جو بہت سارے دلائل دیے جاتے ہیں ان کی پریزنس کے. اس میں سے ایک دلیل کہ جس طرح سے سورج، جیسے ابھی کربلا میں چند دنوں سے جو ہے وہ کلاؤڈی ویدر چل رہا ہے، تو سورج جو ہے وہ بادلوں کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، نظر نہیں آتا. لیکن کیا اگر سورج نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موجود نہیں ہے؟ اس زمین کا
موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ سورج ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر حیات قائم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سورج کی موجودگی کے اثرات ہیں، لیکن وہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، وہ بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اس کے وجود سے، اس کی پریزنس سے اور اس کے اثرات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے ہمارے زمانے کے امام مہدی اجل اللہ فرجہم الشریف کے وجود سے یہ کائنات قائم ہے، اس لیے کہ وہ حجت خدا ہے، اور ہر دور میں اللہ کی ایک حجت کا ہونا لازمی ہے، اور حجت خدا کا اپنے زمانے میں مطلب سٹیٹس جو ہے نا وہ قلب کا ہے، دل کا ہے، کیونکہ جب تک دل دھڑکتا ہے تو انسان زندہ ہے، اور جب وہ آپ نے ڈیفینیٹلی سنا ہوگا کہ حرکت قلب کے بند ہونے سے فلاں کا انتقال ہو، جب اس دل نے دھڑکنا بند کر دینا ہے، یہ جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ دل پر اٹیک آیا اور اس نے دھڑکنا بند کر دیا، اس نے اپنا فنکشن چھوڑ دیا، اور جب یہ دل اپنا فنکشن چھوڑ دے گا تو حرکت قلب کے بند ہونے سے انسان کا انتقال ہو جائے، انسان کی روح جو ہے وہ جسم سے پرواز کر جائے گی، انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جائے گا۔ تو انسان کا زندہ ہونا، یعنی خود جو انسان کی حیات ہے، جو زندگی ہے، وہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ دل دھڑک رہا ہے، دل کی دھڑکن چل رہی ہے، دل کی حرکت جو ہے نا وہ بند نہیں ہوئی، کیونکہ انسان کا سانس لینا، انسان کا بولنا، انسان کا دیکھنا سننا، یہ جو نشانی ہاں یہ حیات ہیں، یعنی جو زندگی کی علامتیں ہیں وہ موجود ہیں۔ اسی طریقے سے زمین کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک حجت خدا آج بھی موجود ہے، لیکن پردہ غیبت میں ہے، اس سورج کی مانند جو بادلوں میں چھپا ہوتا ہے۔ تو جب اذن ملے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس وقت ہمارے بارے میں امام ظہور فرمائیں گے، اس پردہ غیبت سے باہر تشریف لے آئیں گے، ایکسیسیبل ہو جائیں گے، ہم انہیں بحیثیت انسان دیکھ پائیں گے، انہیں سن پائیں گے، ان سے بات کر پائیں، ابھی بھی کر سکتے ہیں، ابھی وہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں، وہ ہمیں دیکھتے ہیں، لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ پا رہے۔ یہی فلسفہ ہے پردہ غیبت میں جانے کا۔ اور بائی دا وے یہ روایت موجود ہے کہ جب کسی نے کسی امام سے پوچھا تھا کہ جب میں اپنے زمانے کے امام کو پکارتا ہوں تو کتنی دیر میں میری آواز ان کے کانوں تک پہنچتی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے نا تمہاری آواز کے نکلنے میں اور تمہارے اپنے کانوں تک پہنچنے میں، تو کہا کہ بس جان لو کہ جب تم استغاثہ کرتے ہو تو جو استغاثہ تمہاری زبان سے نکلتا ہے وہ تمہاری اپنی ہی کانوں تک پہنچنے سے پہلے زمانے کے امام کے کانوں تک پہنچتا ہے۔ یہ جو ہے نا وہ یعنی واقعاً میں سمجھتا ہوں کہ ایک تسلی اور تشفی ہے کہ ہمارے زمانے کے امام ہم پر ناظر ہیں۔ We have a caller with us from Karachi, Pakistan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام یا علی علیہ السلام، مدد مولا امام زمانہ، آپ کی مدد کرو، مولا آپ کو اپنے لشکر میں شامل فرمائے، اللہ کے مولا کا جزا ظہور ہو، آمین یا رب العالمین۔ کل مومن مومنین مسلمین کی طرف سے اور سب جو بھی دنیا سے جا چکے ہیں، جو موجودہ سے کی طرف سے زیارت پڑھنا چاہ رہی ہیں، اور اپنے والدین کی طرف سے بھی آپ اسلام کی سے مولا اپنے سامان میں رکھے۔ الہی آمین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ میری بہن۔ سسٹر آپ کی آواز کٹ گئی ہے، کال آپ کی، آپ دوبارہ کال کر لیجئے، آپ کی آواز آنا بند ہوگی تو ڈسکنیکٹ ہو گئی آپ کی کال۔ بہرحال ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ کال کر کے اپنا سلام مولا کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں، اپنی دعاؤں کو امام حسین علیہ السلام کے توسل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی آج جمعے کا دن ہے، اور جمعۃ المبارک، جمعہ جو ہے وہ پورے ہفتے میں سے جتنے بھی دن ہیں، دنوں کا سردار دن ہے، اور پھر
اس کی نسبت جو ہے وہ امام زمانہ جل اللہ فرجہ مشک ظہور سے بھی ہے. We have a next caller with us from New York, United States of America. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی میری بہن بسم اللہ. وعلیکم کیا حال ہے السلام. آپ کے؟ جی اللہ کا شکر جی الحمد میں نے للہ. اسلام پیش کرنا ہے. بسم اللہ میری بہن بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام حسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین. لبیک یا حسین. سلام یا حسین. بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا. جزاک اللہ. اللہ یسلمک. پروردگار آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, دعاؤں کو مستجاب فرمائے, حاجات کو پورا فرمائے اور بار بار معرفت کے ساتھ زیارات مقامات مقدسہ سے مشرف فرمائے. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. آمین. تھینک یو. جزاک اللہ. اللہ یسلمک. مومنین و مومنات, میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ آج کا دن بھی ان دنوں میں سے ایک ہے کہ جہاں پر سردی کی لہر جو ہے نا وہ کربلا میں آتی ہے اور واقعاً آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اٹس اے ویری کولڈ ڈے. تو آج بھی انہی دنوں میں سے ایک دن ہے اور ماشاءاللہ آپ بین الحرمین کو دیکھیں اور مومنین و مومنات کو دیکھیں, زائرین کو دیکھیں, تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آج جو ہے نا وہ اچھی خاصی ٹھنڈ اور ٹھنڈی یخ بستہ ہوائیں جو ہے نا وہ بڑی تیز چل رہی ہیں. بہرحال اللہ رب العزت آپ کو ہر موسم میں کربلا کی زیارت کا شرف نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. تو بہرحال عزیزان محترم, آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا تھا کہ روز جمعہ جو ہے وہ سردار دن ہے اور امام زمانہ سے منسوب دن ہے, مستجاب الدعا دن ہے اور مبارک دن ہے. اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ اس دن سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جمعے کے دن درود پاک کی تسبیح کا بڑا ثواب ہے کہ جتنا ہو سکے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم شریف درود پاک کی تلاوت کیجیے, دعا کیجیے. غسل جمعہ جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے اور پھر ظاہرہ نماز جمعہ ہے, نیا لباس پہننا ہے. در حقیقت غربا اور مساکین امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روز جمعہ کو نماز جمعہ جو ہے وہ حج قرار دیا گیا ہے. We have another caller with us from Karachi, Pakistan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن بسم اللہ. جی پیر مولانا مدد بسم اللہ. شاید کرنا چاہ رہی ہوں کل مومنین مسلمین کی طرف سے بسم اللہ. جو موجود ہے جو قائم ہے جو چلے گئے سب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ. السلام علیکم یا خطیب القبلا. السلام علیکم امیر المومنین. السلام علیکم شفاعت الصدر سید العالمین. السلام علیکم مولانا مسلم اسلام. السلام علیکم حسین علی بن الحسین واولاد الحسین علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. السلام علیکم فتح امام السلام مظہر امام زمان اولاد اللہ. السلام علیکم غازی ابو الفضل الحسن باب المحسنین دیگر شہداء کربلا. تمام المومنین مسلمین جو بھی ہیں بیماری کربلا کی کام عطا فرما دے. جو بھی زندگی دلی حاجات مرادیں پوری ہوں, سب کو روحانی جسمانی تکلیفیں دور ہوں اور آپ کی توفیقات اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. کچھ کام کی جاتی ہے اللہ کی ٹیم والوں کے لیے. کل مومن مومنین مسلمین شیعہ نے حضرت کرام السلام علیہ ذاکرین اللہ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. جو بھی زیارت مقدسہ کی حفاظت فرمائے. سب بھی مظلوم جو ہیں جہاں بھی ظلم کا شکار دیار و مددگار ہیں اللہ پاک ان کی مدد فرمائے. مولا امام زمانہ ان کی مدد فرمائے. جو بھی ہیں حج و زیارت مشتاق اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سے سمیت بار بار حج و زیارت نصیب فرما دے. ان کی توفیقات عطا فرمائے. جو بھی آنے والے مہینے ہیں ان میں ہر بھرپور عبادت کرنے کی. جزاک اللہ. اور اللہ یسلمک سسٹر, لگتا ہے کہ آپ کی بھی کال ڈراپ ہو گئی ہے. بہرحال آپ کی دعائیں پروردگار قبول و منظور فرمائے, آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. عزیزان محترم, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2 دن کے بعد ڈپینڈنگ اپون مون سائٹنگ بائی دا وے آج 27 ہے اور 2 دن کی بعد 29 ہوگی. تو 29 کو اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو نیکسٹ ڈے اول رجب المرجب ہوگا, اور اگر چاند نہیں نظر آتا تو پھر 30 ڈیز کے بعد نیکسٹ ڈے جو ہے وہ اول رجب المرجب ہوگا. We have another caller with us from United States, United Arab Emirates, دبئی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام مولانا.
جی الحمدللہ رب العالمین، شکر خدا میری بہن. تھینک یو سو مچ. اتنا بڑا اچھا پلیٹ فارم آپ نے ہم لوگوں کو دیا ہے that we can convey our salam from all over the countries, all over the world to Imam Hussain alayhi salam, and on the blessed occasions of the Mahi Rajab and Shaban, I want to give my salams to Imam Hussain alayhi salam, and ان کی بارگاہ میں پہلے تو مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں کہ آمد رجب اور شعبان کی ان کو اور امام وقت کے امام کا دن ہے. امام وقت کو اور امام حسین کو شہادہ معصومین کو رجب اور شعبان کے مہینے کی بہت بہت مبارکباد ہو. اور بعد سلام پیش کریں گے جی بسم اللہ بسم اللہ عبداللہ وعلی الارواح التي هلت بسنائك عليكم مني سلام وشاهد وتم بقية وفقية النهار ولا جعل الله واقنا هديم بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصاً حضرت ابی فضل عباس بی بلی. سب کو ہم لوگوں کو آپ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے. مولانا زرین کے پاس جائیے تو ہم لوگوں کا نام لے کر دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ. Thank you very much. You're welcome. Jazakallah wa Allah yusalmik. May Allah accept our efforts and give to all of us the best reward with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Ameen ya Rabbal Alameen. Ameen ya Rabbal Alameen. میں عرض کر رہا تھا کہ ماہ مبارک رجب المرجب کا آغاز ہوا چاہتا ہے. ماہ رجب ڈیفینیٹلی جہاں پر امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہے، امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت اور ولادت ہے، اور جہاں پر مولا کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت جشن مولود کعبہ ہے، جہاں پر شہزادی بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا روز شہادت ہے، اور جہاں پر امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت 25 رجب المرجب کو ہے. اور اسی طریقے سے گوئنگ آن اینڈ آن سو مینی ایونٹس جو ہے نا جہاں پر موجود ہیں. وہیں پر 22 رجب جو ہے نا وہ کنڈوں کی نیاز کا دن ہے. پوری دنیا کے اندر شیعان حیدر کرار نظر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس کا اہتمام کرتے ہیں. لیکن میں جی وی ہیو another caller with us from حیدرآباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. جی ہم ڈاکٹر شیشہ بول رہے ہیں حیدرآباد سے. جی اور ہم سلام بولنا چاہتے ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اور امام حسین علیہ السلام کو. بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ممتحنۃ امتحانک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابرۃ وامنا انا لک اولیاء ومصدقون وصابرون لکل ما اتانا به ابوک صلی اللہ علیہ وآلہ وَأَتَى بِهِ وَسِيرٌ وَإِنَّا نَسَألُكَ إِن كُنَّا صَدَّقْتَنَاكَ إِلَّا عَلَيْكَنَا بِتَصْدِيقِنَا لَهُمَا لِنُبَشِّرَ أَنفُسَنَا بِأَنَّا قَدْ طَهَرْنَا بِوِلَایَتِكَ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسیین. السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سلام علیہ. آغا صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر الحمدللہ رب العالمین. شکر. میں بہت بڑی یعنی کہ امتحان میں تھا. امام حسین نے میرے کو شفا دے دی ہے الحمدللہ. تو ابھی اس میں اور بھی ضرورت ہے کہ میرے کو شفا ملے. تو میرے کو بہت ٹانگ میں درد ہو گیا تھا اور میں بالکل 24 گھنٹہ اس طرح تکلیف تھی کہ جیسے نا مسلس بوائل ہو رہی ایسے. تو آپ میرے لیے دعا مانگیے. انشاءاللہ پروردگار آپ کو اور تمام تر مریضوں کو بحق بیمار کربلا شفائے کامل عاجل عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. بہت بہت شکریہ. ان کے لیے بھی دعا مانگیے گا. اور میرے بچے ہیں عمار سلمان بیگم اور فضاس کے لیے بھی دعا مانگیے گا. جی ضرور. اللہ رب العزت آپ کے ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. جزاک اللہ جناب. اللہ یسلمک.
پرویز مہدی نقوی صاحب ہیوسٹن سے ہیں اور نقوی برادران کے بزرگوار ہیں. آج ان کا آنکھوں کا آپریشن ہے، سرجری ہے. دعا ہے کہ پروردگار ان کی سرجری کامیاب ہو، پروردگار ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے اور طول عمر بابرکت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. اور شیر شاہ صاحب، جو آپ کی دعائیں ہیں پروردگار قبول فرمائے، آپ کی حاجات کو پورا فرمائے، آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. میں عرض کر رہا تھا کہ ماہ مبارک رجب کے اندر کنڈوں کی نیاز نظر امام جعفر صادق علیہ السلام. اب جدید دور ہے، تو جدید دور کے اندر پاکستان سمیت بائی دا وے، میں یہ بات نہیں کر رہا کہ صرف امریکہ، یورپ، کینیڈا میں یہ ہو رہا، بلکہ پاکستان میں بھی اب بڑے شہروں کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ پورا مہینہ امام جعفر صادق کی نظر کا اہتمام کیا. پرانے زمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ صرف 22 رجب کو گھر کے اندر نیاز پکائی جاتی تھی اور وہاں پر اہتمام کیا جاتا تھا، اور صرف وہیں گھر کے اندر جا کر جہاں پر وہ نیاز رکھی جاتی تھی وہیں سے آپ نے کھانا ہوتا تھا. تو ایک دن میں اب کتنا، مطلب ہر کسی نے نیاز کی ہوئی ہے، تو کیسے آپ جو ہے نا وہ کر سکتے تھے جسٹیفیکیشن یا کھانا یا نظر کھا سکتے تھے. تو وہ ایک سمبولک سمجھ لیجئے، پھر اس کو تقسیم کیا جاتا تھا. اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہوا ہے کہ ہر ویکینڈ کے اوپر اول رجب سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور جو کمیونٹیز بالخصوص امریکہ کینیڈا کے اندر ہیں، تو ظاہر ہے جو ایک حلقہ احباب ہوتا ہے تو وہ جو ہے نا اپنے گھر میں نظر امام جعفر صادق کا اہتمام کرتے. ایک ویکینڈ پہ میں نے کر لیا، اگلے ویکینڈ پہ کسی اور نے کر لیا، اس سے اگلے ویکینڈ پہ کسی اور نے کر لیا، فرائیڈے کو کر لیا، سیٹرڈے کو کر لیا، سنڈے کو کر لیا، چھٹیاں آ گئی تو بیچ میں لانگ ویکینڈ آ گیا. تو اس طرح سے جو ہے وہ ایک 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 تھوڑا سا ایڈوانس آپ یوں سمجھ لیں کہ سلسلہ ہو جاتا ہے، جس میں سوشلائزیشن بھی ہوتی ہے، جس میں ملاقاتیں بھی ہو جاتی ہیں، جس میں ایک ری یونین ہو جاتی ہے دوستوں کی. مطلب کچھ ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر میں سال میں صرف ایک مرتبہ جو ہے میری ان سے ملاقات ہوئی اور وہی نیاز کے بہانے سے ہوتی. تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آقا یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ نظر امام جعفر صادق علیہ السلام ود ملٹی پرپس. We have another caller with us from Karachi, Pakistan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sister Shaheen, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام علیکم آغا صاحب. جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر شہناز جی بسم اللہ میری بہن. شہناز جی 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 میری بہن سسٹر شہناز جی بسم اللہ. جی 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 صلی اللہ علیہ یا عباد اللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم والسلام. سسٹر شہناز آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے، لیکن آپ اپنا سلام مولا کی بارگاہ میں جاری رکھ سکتی ہیں. پروردگار آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے. اور میں بھی آپ کی طرف سے آپ کا سلام جو ہے نا مولا کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا. پروردگار قبول و منظور فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس طرح سے ایک نئے سلسلے کے ساتھ اول رجب سے لے کر آخر رجب تک نظر امام جعفر صادق علیہ السلام کے اہتمام کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے. جہاں پر وہ ٹپیکل نیاز بھی رکھی جائے، جو ٹکڑے ہوتے ہیں اور یا اس کے ساتھ جو حلوہ بنایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک بھرپور کھانا دے دیا جائے تاکہ لوگ بیٹھ کر وہاں پر ملاقات کریں، کچھ مسائل کو ڈسکس کریں. ہاں یہ میں ضرور تاکید کیا کرتا ہوں کہ جب آپ ملیں تو وہاں پر ڈیفینیٹلی احادیث اور روایات ائمہ علیہ السلام کو ضرور ڈسکس کریں تاکہ اور رحمات اور برکات کا نزول ہو اس محفل کے اوپر. وی ہیو another caller with us from لاڑکانہ برادر وحید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ محترم خیریت سے ہیں نا؟ اللہ کا شکر الحمدللہ رب العالمین. لطف پروردگار اللہ سلامت رکھے. یہ دعا کرے پورے خاندان کو، آپ کی زحمات جتنی بھی ہیں سب قبول فرمائے. امام زمان علیہ السلام کے ساتھ آپ کا پروگرام متصل فرمائے. الہی آمین آمین یا رب العالمین. بابا سلام پیش کرنا ہے، دعائیں آپ کے حوالے ہیں. بڑے بچوں کے لیے، بابا سین کے لیے، امی جان کی مقصد کے لیے، بابا کی صحت و سلامتی کے لیے، اور بچوں کی کامیابیوں کے لیے.
خاندان کی کامیاب مومنین مومنات کی کامیابی کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی مولا بعد اللہ الارواح التي ولد بسناء خلق من جميع الحرام الله بدما بقيت وبك الليل والنهار ولا جعل الله كلا من لزيارتكم والصلاة والسلام على المولى الحسين وعلى بيت الحسين وعلى أخوات الحسين وأخوان الحسين وعلي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الإمام حسين عليه الصلاة والسلام وبدنا بدا بعدد ما أعطى علمه ولانا الله متن كتبت ولانا الله متن ولانا الله متن سبت وذلك ورزبه واجبهم على بنبي ما أمين دائما وإن أبدا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شهداء كربلاء صلاة على مولا أبو الفضل عباس عليه الصلاة والسلام والصلاة على آل بيت النبوة ومن نور عليه ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم مولانا محمد قبلہ مولا آپ کو سلامت رکھے سدا آباد سیدہ کی شام میں پاکوں کی شام میں پاکوں کی شام میں سادات کی حویلیاں بستی رہیں سدا آباد رہیں آمین یا رب العالمین سادات آباد و شاد رہے جزاک اللہ بھی دعا میں کہ ابھی کربلا تیار ہوں بابا سے ابھی مالکوں کے لیے تیار ہوں زیارت کے لیے اور ہر بہن تو الحمدللہ دعاؤں کا حصے میں ہے انشاءاللہ پروردگار آپ کی توفیقات خیر عطا فرمائے ابھی بھی تیار ہوں آپ دعا فرمائیں مقدس ایران عراق تیار ہوں ماشاءاللہ جزاک اللہ اور اللہ یہ سلم پروردگار آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے حاجات کو پورا فرمائے آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین Dear Mu'min and Mu'minat, let's recite Surah Fatiha and 3 times Qul Huwallahu and 5 Rahma Yujib for all Mu'min and Mu'minat, for all Marhumin and Marhumat قربة إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على أحياء منهم على أموات. اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. یا پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا ستار یا حی یا قیوم، یا اللہ ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃ مقبول و منصور فرما. پروردگار جو مومن و مومنات مسلمین و مسلمات بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما. جو بیمار ہے بیمار کربلا کے صدقہ شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. ہمارے بار امام زمانہ جل اللہ فرجہم الشریف کا جلد ظہور فرما. ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Dear viewers, thank you for watching and participating in today's program. Inshallah, again tomorrow we are going to be in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Take care of yourself and don't forget us in your prayers. Inshallah, we'll see you tomorrow. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khuda Hafiz. سلام الله على المدينة وعلى صدرة ذو شيخ الميدان وعلى صدرة ذو شيخ الميدان وعلى صدرة ذو شيخ الميدان. سلام على الذي غسل جراحه